बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। नाजरीन मुकर्रम, हमारी खुशबख्ती है कि आज हम एक बड़ी अजीम और ज़ीवकार शख्सियत के उर्स मुबारक की तकरीब की ट्रांसमिशन में आपके खिदमत में हाजिर हैं। मेरी मुराद उस ज़ीवकार और आली मर्तबत और इज़्ज़तमंद शख्सियत से है जिसे दुनिया आफ़ताब अनवार विलायत, पेशवाए आलम हिदायत, गंजीनाए ज़ौक़ व असरार, साहिब राजदार, इमाम अरबाब मुशाहिदा, सुल्तान असहाब मुशाहिदा, सुल्तानुल आशिकीन, इमामुल मुत्तकीन, सनदुल वासिलीन, हुज्जतुल कामिलीन, फ़ख्र ज़मा, बरगुज़ीदा दो जहां, फ़ख्र ख़ानदान चिश्तियाँ, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुबारका से है। उनके उर्स मुबारक के सिलसिला में आज की ये तकरीब और आज की ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। ARYQ TV के पूरी दुनिया के नाज़रीन आज की इस खूबसूरत नशिस्त और बज़्म में हमारा हिस्सा हैं। एक सदी से ज़ायद अरसा गुजर गया हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को विसाल किए हुए। आज उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें और उनकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए ये खूबसूरत नशिस्त ARYQ TV पर सजी है। ARYQ TV का हमेशा से ये मामूल और ख़ासा रहा है कि वो अहलुल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अकीदत का खिराज पेश करता है। पूरी दुनिया के नाजरीन इन खूबसूरत और ज़ीवकार और बाबरकत नशिस्तों में हमारा हिस्सा बनते हैं और यूँ हम सब की हाज़िरी, मुश्तरका हाज़िरी हमारे ममदूह मुकर्रम आज की नशिस्त के ममदू हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब कोट मिठन शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हो रही है। हमारी खुशनसीबी है क्योंकि अहलुल्लाह का ज़िक्र हमें आज की इस नशिस्त में मुयस्सर है। हज़रत सैयदुत ताइफ़ा जनाब शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि औलिया की हिकायत का सिलसिला क्या है, इसकी तरगीब क्यों दी जाती है। आपने खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया था कि औलिया की हिकायत अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और जब ये लश्कर बयान किए जाते हैं, हिकायात बयान की जाती हैं तो मुरीदीन के दिल इससे तक़वियत पाते हैं। आज अपने कल्ब व रूह की तक़वियत के लिए ARYQ TV पर ये ज़ीवकार बज़्म हम मुनक्किद कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिला में। हमारी खुशनसीबी है कि आज की इस नशिस्त में हमें बड़े ज़ीवकार हाज़रीन की मायत भी मुयस्सर है और गुफ्तगू के लिए, इजहार ख़यालात के लिए और हज़रत ख्वाजा की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अकीदत पेश करने के लिए जो शख्सियात गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा है वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर भी हैं, इल्मी, दीनी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियत हैं। ख़ानकाही निज़ाम से आपका ताल्लुक़ है, बड़े मुशफ़िक़, मेहरबान और मखदूम व मोहतरम हैं। मेरी मुराद ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत मोहम्मद यार फ़रीदी गढ़ी शरीफ अलैहि रहमा मुकर्रम व मोहतशम जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब से है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अर्ज़ वतन के आलमगीर शोहरत के हामिल स्कॉलर। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान व बयान की बहुत खूबसूरतियाँ और हुस्न अता किया है। अपना नुक्ता नज़र अपने सामईन, हाज़रीन और दुनिया भर के नाज़रीन तक इस खूबी से पहुँचाते हैं कि बात दिल से निकलती और दिल में उतरती महसूस होती है। हमारी ARYQ TV की टीम का बहुत मुस्तकिल हिस्सा है और बहुत खूबसूरत पैगामात इनकी सूरत में पूरी दुनिया में नशर होते हैं। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर खुश आमदेद आज की इस नशिस्त में आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और नाज़रीन मुकर्रम, मैं ये भी बताता चलूँ कि आज की इस महफ़िल में हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और जो मोहब्बत और अकीदत का खिराज पेश किया जाएगा वो कव्वाली की सूरत में और हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की सूरत में पेश किया जाएगा। फ़न कव्वाली का एक बहुत अजीम नाम जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त से नवाजा है और इस फ़न के बदले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदह के बदले और अहलुल्लाह के ज़िक्र के बदले इन्हें बहुत तौक़ीर, इज़्ज़त और पज़ीराई अता की है। मेरी मुराद बड़े मोहतरम कव्वाल और पूरी दुनिया में जाने पहचाने, बहुत मकबूल, हम सब के जाने पहचाने मोहतरम अलहाज उस्ताद शेर अली साहब और जनाब मेहर अली साहब से है। मैं आपको भी आज की इस बज़्म में खुश आमदेद अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मोहब्बत, अकीदत के जज्बे पेश करना हमारी आज की
اس نشست کا موضوع ہے عرس مبارک ہے کوٹ مٹھن شریف میں لاکھوں زائرین حضرت خواجہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں بھرا سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. دنیا بھر سے آپ سے محبت کرنے والے ارادت رکھنے والے لوگ آج کوٹ مٹھن شریف میں جمع ہیں اور اپنی محبتوں کا سلام حضرت خواجہ غلام فرید کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے. حضرت سب سے پہلے تو ہم اپنے جس ممدوح مکرم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں میں چاہوں گا میں بھی اور میری دنیا بھر کے ناظرین بھی ہمیں آپ اس سے آگاہ فرمائیے کہ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کی پیدائش آپ کی تربیت اور کن عظیم لوگوں نے آپ کی تربیت کی یہ سعادت حاصل کی. شکریہ محسن صاحب. ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج ہم کاروان ولایت کے ایک سرخیل کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے الحمدللہ حاضر ہیں. الحمدللہ. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اس قافلہ ولایت میں ایک بڑی انوکھی اور منفرد حیثیت رکھتی ہے. صحیح. آپ بیک وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے موحد تھے صحیح. اور بڑے ہی انتہائی صاحب درد و سوز تھے اللہ اکبر. اور بہت عظیم شاعر بھی تھے. آپ نے مختلف زبانوں میں شاعری فرمائی، سرائکی، اردو، ہندی، فارسی، عربی، تمام زبانوں کو آپ نے اس میں شامل فرمایا. درست. آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے ایک تو سرائکی زبان کو فروغ بخشا. بڑی خوبصورت بات. دوسری بات یہ ہے کہ روحی پہ آپ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا. روحی کا تعارف ہی کسی کو نہیں تھا. روحی کس کو کہتے ہیں. صحیح. تو اس ذات کے جو انوار و تجلیات آپ نے اس روحی میں بھی دیکھے، اس کو انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی پیدائش 1901 میں ہوئی ہے. 1901 میں. 1901 میں درست. ہوئی ہے. اور آپ نے جب 3 سال کی عمر ہوئی آپ کی تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ آپ کی بسم اللہ کا اہتمام کیا جائے. تو آپ کے چچا تھے حضرت خواجہ تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تو اکبر. ان سے بسم اللہ پڑھوانے کا پروگرام بنا. تو انہوں نے فرمایا پڑھ آک فرید الف. ہاں ہاں ہاں. آک فرید الف. تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا آک فرید الف. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا آک فرید الف. پھر انہوں نے کہا آک فرید الف. ایسی ان کے اس دفعہ 3 دفعہ کہنے سے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ جو چچا آپ کے جو پڑھانے والے تھے ان کو وجد ہو گیا. اللہ اکبر. جب ان کو وجد ہویا تو قوال موجود تھے. اللہ اکبر. انہوں نے ساتھ ساز چھیڑ دیے ہاں ہاں ہاں. اور وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کی بسم اللہ کی رسم بھی درد و سوز سے اس کا آغاز ہوا. آغاز ہی درد و سوز کے اس کارواں کا یہاں سے ہوتا ہے. اور آپ پھر اپنے جوں عمر بڑھتی گئی آپ نے وہ مقامات حاصل کیے. آپ کی ابتدائی طور پہ ایک مولانا صاحب تھے جن کے پاس آپ نے حافظ صاحب قرآن شریف شروع کیا. ان کا وصال ہو گیا قائم الدین صاحب کا. پھر ان کے ایک اور استاد تھے، پھر ان کے پاس اپنے قرآن شریف مکمل کیا. اس کے بعد فارسی نظم ایک اور استاد کے پاس پڑھی. پھر حضرت میاں جی برخوردار تھے، ان کے پاس یہ فارسی نظم کو مکمل کیا. تو کچھ اساتذہ جتنے بھی تھے آپ کے جن کے پاس آپ نے درس نظامی بھی پڑھا، یہ سارے استاد پڑھانے کے بعد پھر توحید کے اسباق اپنے اس نامدار شاگرد حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کے ساتھ ماشاء اللہ. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کی بچپن کی جو ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ خواجہ صاحب نے بیان کیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی بات سے متصل ہو کے آگے بڑھ جائیں کہ کن عظیم لوگوں نے آپ کی تربیت کا وہ جو ماحول ہے اس کا کینوس ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں
کس ماحول میں آپ پروان چڑھتے ہیں اور کس کس طرح آپ جو گرون اپ ہو رہے ہیں، وہ جو حالات ہیں اور وہ جو خوبصورتیاں ہیں، اس کی کچھ جھلک اس سوال کے جواب کی صورت میں عنایت بسم کیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی صحبت بہتر مجلس پیر نفل نمازوں، پھر ارشاد ہو۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں۔ کیا کہنا یہ ہے؟ جو اولیاء اللہ کی باتیں کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے علم ظاہر، علم باطن اور ہماری تقویت روحانی کا سامان قرآن اور سنت نے فراہم کیا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ آپ اللہ والوں کا ذکر کریں، اور اللہ کے نبیوں کی سنت ہے کہ آپ اولیاء اللہ کا ذکر آگے بیان کریں۔ قرآن پاک اس سے معمور ہے، اسی لیے اولیاء اللہ کے ذکر کو سید الطائفہ نے حکایات المشائخ جند من جنود اللہ فرمایا۔ اللہ جب آپ اکبر۔ ان کا تذکرہ چھیڑتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، خوبصورت۔ کہ اپنے مرحومین کے فضائل و مناقب کو بیان کیا کرو، اور دوسری طرف فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ کفارہ۔ جب نبیوں کا ذکر کرو گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، ولیوں کا ذکر کرو گے تو گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ کوئی کار عبث نہیں ہے، اس میں ظاہری باطنی ہر طرح کے فیوزات ہیں، اور اولیاء اللہ خود نہ بھی موجود ہوں تو اولیاء اللہ کا ذکر بھی ان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت وہ بات، جو بڑی جند من valid بات۔ جنود اللہ کہا ہے نا، وہ جند من جنود اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ موسوم جو ہے وہ خود موجود ہو مسمى واہ۔ تو ہی بات بنے گی۔ فرمائے اس کا اسم بھی وہ کام دے سکتا ہے اگر اس کو تم پڑھتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ تو ہم اولیاء کی سیرت پہ اور حضرت خواجہ غلام فرید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نسباً فاروق اعظم کی اولاد ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو آپ کو نسبی طور پر بھی بہت سارے فضائل حاصل تھے، پیدائشی طور پر بھی ایک ایسے خانوادے سے تعلق تھا جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں میدانوں کے شاہ سوار تھے۔ واہ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ کا فیض جو ہے وہ اس خاندان میں پہلے سے موجود تھا، فاروقی نسبت نسبی طور پہ موجود تھی، تو علم و فضل کا اور طریقت و تصوف کا ایک حسین امتزاج تھا۔ بہت خوبصورت۔ ہمیں خواجہ صاحب کی سیرت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ صوفی جب ہم کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے علم کو صرف عبارتوں کی حد تک نہیں رٹا، واہ۔ صرف اس کی اپروچ ٹیکسچول نہیں ہے، بلکہ اس کی اپروچ علمی حوالے سے اس معنی اور اس مغز پہ ہے جو علم کا اصل مقصود ہے۔ بڑی خوبصورت بات۔ تو خواجہ صاحب اس ماحول میں پروان چڑھے ہیں جس میں علم ظاہر اور علم باطن دونوں پڑھا کے طالب علم کو عالم عامل اور عارف کامل بنا کے میدان میں اتارا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ محبت اور عقیدت ہم پیش کرنے کے سلسلہ کا آغاز کر چکے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تاجدار کوٹ بٹھن شریف۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے جس عظیم ممدوح کا ذکر کر رہے ہیں ان کے کلام سے اپنے قلب و روح کی بنجر کھیتیوں کو آباد کریں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہمارے دل کو روشنی دے رہے ہیں، ماحول کو اور ہماری روحوں کو تقویت دیں گے۔ عالم اسلام کے بہت معروف قوال جن کا میں تعارف پہلے پیش کر چکا، جناب استاد شیر علی صاحب، مہر علی صاحب، اور کلام پیش ہو رہا ہے حضرت خواجہ کا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔
خوش آمدید ناظرین کرام، ARY-QTV پر آج دیکھ رہے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ یہ خوبصورت تقریب ARY-QTV پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت اور محبتوں کے خراج۔ علامہ صاحب، قوالی ابھی استاد شیر علی مہر علی صاحب کی آپ نے سنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس خوبصورت انداز میں انہوں نے ہدیہ محبت پیش کیا ہے، بہرحال یہ ان کا خاصہ بھی ہے، اللہ کریم انہیں بہترین جزا سے نوازے اور پوری دنیا میں انہیں عزتیں ملتی ہیں ان خوبصورت کلمات خیر سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک جملہ جو خواجہ صاحب کی کلام کا ہے، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ایک دو جملوں کا پیغام آپ سے چاہوں گا اور پھر خواجہ صاحب سے پھر میں گفتگو کا سلسلہ آپ سے آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم ادبی دنیا میں آئیں گے نا، شعر کی دنیا میں آئیں گے، تو وہاں پر درجہ امامت پہ ہیں۔ سرائکی کلام کے اندر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے تعجب اور حیرت ہے کہ جس قوم کے پاس خواجہ غلام فرید جیسا صوفی شاعر موجود ہو، اس کے اندر درد و سوز نہ پایا جائے۔ اللہ اکبر، مجھے بڑا تعجب۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غلام فرید سمجھ لیجئے سار تا پا درد و سوز ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خواجہ غلام فرید حضرت امیر خسرو کے اس شعر کی تفسیر ہیں کہ نیست لذت عشق را بعد از وصال، عشق بازاں را جدائی خوش ترست۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے فراق کو اور جو لذت ہے جدائی کی، اس کو ایسا رنگ دیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ٹیسٹ پیدا کر دیا۔ واہ۔ اور جو چھپا ہوا اس کے اندر کیف ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے احوال سے ظاہر کیا۔ اور جو کلام آپ سنتے ہیں قوالوں سے خواجہ صاحب کا، اس کے اندر کثرت کے ساتھ یہ کیفیت ہے، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ اب یہ کیا کیفیت ہے؟ جدائی کی کیفیت اور فراق کی کیفیت ہے۔ لیکن خواجہ صاحب کا ایک کمال فن یہ ہے کہ درد و سوز کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک ایسی کیفیت میں لے جاتے ہیں اپنے پڑھنے اور سننے والے کو کہ گویا وہ ان کے اس روحانی تجربے کا حصہ ہے۔ خوبصورت۔ اور اس لذت کو خواجہ صاحب آگے ڈیلیور کرنا جانتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور یہ صوفی کا کمال ہوتا ہے، یہ کنورٹ جو کر رہے ہیں بہت شاندار یہ انداز صوفی میں۔ کا، واہ۔ شیخ کا اور عارف کا کمال ہوتا ہے کہ میں خود موجود نہیں ہوں، لیکن میرا کلام میری جگہ صحبت معنوی کا کام دے رہا۔ بہت خوبصورت۔ واہ واہ۔ خواجہ صاحب کچھ آپ ارشاد کیجئے۔ جی محسن صاحب، ماشاءاللہ حضرت نے بہت خوبصورت اس پہ گفتگو فرمائی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا ایک اعجاز ہے کہ بہت سے لوگ جو سرائکی سے بالکل نابلد ہیں، وہ بھی جب یہ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ الفاظ تو نہیں سمجھ رہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے دلوں میں ضرور اتر رہا ہے، وہ دل میں اتر رہا ہے۔ یہ ان کا خاص اعجاز ہے، کیونکہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات ہے۔ ایک عارف سے کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کے دل سے نکلتی ہے۔ تو اس کافی میں جو انہوں نے فرمایا، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، وہ تو خوش وسدا وچ ملک عرب، یہ ہجر کی کیفیت ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ہاں عجیب کیفیت تھی، ہجر اور وصال سے بیک وقت لطف اندوز ہوتے تھے۔ جیسے غالب نے کہا، وداع و وصل جداگانہ لذت دارد، ہزار بار برو صد ہزار بار بیا۔ تو وہ ہجر میں بھی لطف ہونا ہے، وصال میں بھی لطف ہوتا ہے۔
اور اسی طرح نظیری نے جس سے کہا کہ بامن آویزش او الفت موجست و کنار دم بدم بامن ہر لحظہ گریزاں از من، کہ میرے ساتھ اس کا وصال اور ہجر ایسے ہے جیسے کہ وہ ایک لمحہ میرے ساتھ ہوتا ہے پھر جدا ہوتا ہے۔ عاشق کی اسی میں حیات ہوتی ہے کہ ہجر اور وصال کے ساتھ، جیسے لہریں ہیں سمندر کی لہریں، وہ اگر کنارے کے ساتھ لگ کے کھڑی رہیں تو یہ اس کی موت ہے، لہر نہیں رہتی۔ بہت اچھی بات، لہر وہی ہوگی جو جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے حرکت میں آتی ہے، رہتی ہے۔ اسی میں اس کی حیات اسی میں ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کی جو آنکھ تھی وہ ایک آنکھ روتی تھی، ایک آنکھ ہنستی تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ہجر اور وصال کی بیک وقت کیفیت اس میں تھی، ماشاءاللہ۔ تو آپ اس میں لطف اندوز ہوتے تھے اس کیفیت سے، اور سرکار کے ہجر میں پھر انہوں بہت نے یہ خوبصورت کافی خواجہ خوبصورت صاحب، لکھی۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ نواب آف بہاولپور سے آپ کے جو تعلقات کی نوعیت ہے بڑی خوبصورت تھی، بڑی نیاز مندی تھی نواب صاحب کی آپ سے۔ آپ اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں کہ جب کسی صوفی کا، عارف کا، عالم کا اور وقت کے ایک بڑے باعمل ترین انسان کا جب رابطہ اور واسطہ اقتدار کے ایوانوں سے اس طرح ہو کہ ان کی ذات سے رہنمائی بھی ملے اقتدار کرنے والوں کو، آپ اس پر کیا ارشاد کرتے دیکھیے، ہیں؟ ہماری مسلمانوں کی روایت رہی ہے صفدر صاحب کہ اوپر سے ہمارے جو اہل اقتدار تھے وہ ہمیشہ صوفیاء کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 1000 سال سے زیادہ یہ تاریخ اوپر جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اگر آپ شروع کریں بالکل صحیح۔ اور پھر سلطان محمود غزنوی پہ آئیں اور وہاں سے سلطان اورنگزیب عالمگیر تک آئیں اور پھر پاکستان بننے کے بعد صدر ایوب خان تک آئیں، تو جب تک حکمران فقیر اور صوفی کے در پہ جاتا رہا ہے اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی آہا ہے، ہا، مسلمانوں سبحان کو عروج حاصل رہا۔ تو یہ جو والی بہاولپور تھے نواب جو ہیں صادق اول جو تھے، ان کو بھی وراثت میں اولیاء اللہ کی عقیدت ملی ہوئی تھی۔ آپ کے آباء و اجداد سے ان کا تعلق تھا، انہی کے ایماء پر یہ سندھ سے آ کر چاچڑا شریف کے اندر آباد ہوئے، وہیں خواجہ صاحب کی ولادت ہوتی ہے اور 1259 یا 61 ہجری بنتا ہے، یہ 1800 کچھ، اور 1901 جو ہے وہ آپ کا یوم وصال ہے۔ خواجہ صاحب پہلے بیان فرما رہے تھے، یہ یوم وصال ہے، وصال کی تاریخ ہے 1901۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا تعلق تھا، وہ محبت، وہ علم، وہ فضل، وہ ان حکمرانوں کو آپ کے وجود سے حاصل ہوتا تھا اور وراثت میں تھا۔ تو والی بہاولپور جو ہیں خواجہ صاحب کے باقاعدہ مرید تھے۔ خواجہ صاحب کی اس حیثیت کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، علوم ظاہری و باطنی اپنے والد سے، اپنے چچا سے، پھر سب سے زیادہ اپنے بڑے بھائی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں ماشاءاللہ، حضرت خواجہ فخر الدین، جن کے ساتھ دیکھیے بھائی کا پیر ہونا بڑا عجیب بات ہے، برابر کا رشتہ ہے، بالکل برابر کا رشتہ ہے، برابر کا رشتہ ہے، لیکن وہاں مرید بن کے رہنا واہ، اور پھر فنا فی شیخ ہونا، میں سمجھتا ہوں مجاہدے کی حد ہے۔ اور پھر فنا اس حد تک ہوئے ہیں، کہتے ہیں اکھیاں فخر الدین مٹھل دیاں کیتا تن من چورے، اللہ اور گھول گتا میں فخر جہاں تو جنت حور قصور۔ اللہ اکبر۔ ایسا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہو تو پھر وہاں سے فیض کنورٹ ہوتا ہے، ورنہ یہ جو ظاہری خونی نسبی رشتے ہوتے ہیں یہ تو رکاوٹ بنتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس بیریئر کو پھلانگ کے دکھایا ہے، بڑی خوبصورت کہ ویلڈ ظاہری تعلق کو توڑ کے اور اس بت کو توڑ کے پھر باطنی فیض و برکات کس طرح لیے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ والی بہاولپور جیسا شخص جو ہے وہ خواجہ صاحب کا ادنا مرید اور غلام اور عقیدت مند تھا، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو۔ خواجہ صاحب ابھی جو ذکر ہوا ہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کریم مرشد کا، حضرت خواجہ فخر الدین رحمہ کا، تو جو شیخ کی محبت نے رنگ آپ کے وجود پر چڑھایا، ظاہر و باطن جس طرح آپ کا روشن ہوا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائیں۔ جی، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک عجیب محبت کا انداز ہے اپنے شیخ سے، جو آپ کے بڑے بھائی بھی تھے۔ وہ ایک حقیقی روحانی تعلق تھا، وہ اس میں خون کے رشتے کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا تھا اور پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ عزیز و اقارب نے کہا کہ جی جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے،
دونوں بھائیوں کی جو جائیداد ہے، تاکہ ہم بھی آگے سمجھیں کہ ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے کیا نہیں آنے والا، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ پہلے تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتے تھے، جب ان کو راضی کیا گیا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے فرمایا جب یہ کوئی چیز کو بٹوارا ہوتا ہے کسی چیز کا، جی جی تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے عام طور پہ تمام فیصلوں میں کہ دو جو فریق ہوتے ہیں، ایک اس کی ڈھیریاں بناتا ہے، حصے بناتا ہے، اور دوسرا ان میں سے چوز کرتا ہے کہ میں یہ لے لوں کون سی گا، ڈھیری کس نے لینی ہے؟ کون سی ڈھیری کس نے لینی ہے۔ اس میں آپ نے حضرت عرض کیا آپ کے شیخ کی خدمت میں کہ ٹھیک ہے آپ نے حکم فرمایا تو میں اس کا پابند ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں ڈھیری بھی خود بناؤں گا، چوز بھی خود کروں گا، کیا کہنے، ڈھیریاں بھی خود بناؤں گا ڈھیری بھی خود اور بناؤں گا، انتخاب بھی خود کروں گا۔ انتخاب بھی خود کروں گا۔ انہوں نے کہا چلے ایسے کر لیں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ مال دولت جتنے اسباب ہے وہ سارا ایک طرف، اور حضرت خواجہ فخر الدین صاحب ایک طرف، وہ سارا لے لیں اور مجھے میرا شیخ دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے جناب۔ اور آپ کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ جو میرے استاد تھے نا، کچھ استاد تو ایسے تھے کہ مجھے زد و کوب کرتے تھے، یہ بھی لکھا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے، اور کچھ استاد ایسے تھے جو صرف وہ مجھے دھمکاتے تھے، مارتے نہیں تھے۔ صحیح۔ وہ جو صرف دھمکاتے تھے نا، مارتے نہیں تھے، وہ آرام کر رہے تھے، اور آپ نے نا ایک بچے کو گھوڑا بنا کے اس کے اوپر سواری کی ہوئی تھی، اچانک ان کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے دھمکایا کہ بھی ایسے مت کرو، سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی پھر جاگ ہو گئی، تو آئے استاد صاحب اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سے کہنے لگے کہ ایسا کیجئے، میں گھوڑا بنتا ہوں اور میرے اوپر سواری کریں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک سفارش کروائی گئی ایک بزرگ سے، ان کی سفارش پہ آپ نے یہ بات قبول کی۔ تو پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، آپ تو استاد ہیں تو آپ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ مجھے خواب میں آئے ہیں ابھی جب میں سویا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی سزا خود یہ تجویز کی ہے، وہ میرے پر سوال۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، سوال جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، درس کا، تدریس کا سوال ہے اور لوگوں کو کنورٹ کرنے کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، علم ظاہر بھی، باطن بھی، یا دیگر خصوصیات بھی۔ کئی لوگ ایسے ہیں، بہرحال وہ کم نصیبوں کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، جو کچھ ان کی ذات میں ہوتا ہے، جو جمع شدہ ہوتا ہے، سارا لے کے ویسے ہی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ کا یہ شعار اور شیوا اور شغف رہا ہے کہ جو کچھ اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ پوری دنیا میں ظاہری حیات میں بھی بانٹتے ہیں اور وصال کے بعد بھی بانٹتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب کو اپنی ذات میں جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، آپ نے جامعہ فریدیہ کے قیام کی صورت میں وہ دوسروں تک منتقل کرنے کا جو سلسلے کا اہتمام کیا، آپ اس پر کچھ ارشاد کیجئے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ ایک بہت بڑا کمال بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں خطہ پنجاب پر بہت بڑا احسان بھی ہے کہ آپ نے اس زمانے میں جب کہ علوم ظاہری کا چلن، خاص طور پہ دینی علوم کا، اس طرح سے عام نہیں تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر 2 یا 3 علمی مراکز تھے جہاں سے باہر سے بھی طالب علم جہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، تو یہاں مقامی لوگوں کے لیے خاص طور پہ دینی تعلیم کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود علم حاصل کیا، طلب العلم فریدہ علی کل مسلم، اور آگے پھر اس علم کو پھیلایا بھی۔ وہ جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، اس وراثت کو آگے چلائے، اور اس کے لیے ایک مرکز علم اور جامعہ فریدیہ کا جو آپ نے سنگ بنیاد رکھا، اہتمام کیا، وہاں پر پھر درس و تدریس کا سلسلہ چلایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اور آپ کی اس وراثت علمی کو آپ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے اس خطے میں اس جگہ پر قائم فرمایا ہے جہاں آپ دور دور تک سینکڑوں میلوں تک بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی اس پائے کا بڑا جامعہ اور مدرسہ نظر نہیں آئے گا، ورنہ آپ ملتان جائیں اور یا پھر آپ بہاولپور جائیں تو پھر جا کے آپ کو ایک ایک ادارہ ملے گا جو بڑی بڑی سرکاری سرپرستیوں میں چل رہا تھا۔ بالکل صحیح۔ خانقاہ نشینوں کے لیے خواجہ صاحب نے اس مردہ روایت کو پھر زندہ کیا کہ ہر خانقاہ کے ساتھ ایک جامعہ، ایک دینی مرکز، ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔
تاکہ جو طلباء آ رہے ہیں، جو سالکین اور طالبین آ رہے ہیں، وہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا فیض حاصل کریں۔ اب اس میں خواجہ صاحب کا ایک کمال یہ ہے، چونکہ آپ خود عالم ہیں، خود مدرس ہیں، خود محقق ہیں، خود مصنف ہیں اور خود مقرر ہیں، واہ، اور خود ناظم ہیں، خود ناصر ہیں، سے بہت والے اچھی بات ہے، اللہ نظم بھی نثر بھی دونوں میں کمال ہے۔ زبان بھی میٹھی ہے، قلم بھی میٹھا، درد بھی سوز اور بھی۔ درد و سوز بھی، اور زبان پھر سرائکی، فارسی، اردو، سنسکرت اور اس وقت کی جو مقامی بولیاں، خواجہ صاحب کو ان پہ بھی بڑی مہارت اور عبور تھا۔ تو ابلاغ کے لیے صفدر صاحب جتنے میں سمجھتا ہوں دستیاب ذرائع تھے، اللہ اکبر، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی ان سب کو استعمال فرمایا کیا ہے ہے۔ اور کمال طریقے سے استعمال فرمایا، اور اس کا فیض آج بھی جاری ہے، سرائکی شاعری کی شکل میں، سرائکی ادب کی ماشاء شکل اللہ۔ میں۔ میں نے ایک کتاب دیکھی ہے خواجہ صاحب کے کلام کے عربی تراجم، بڑی آپ کو خوبصورت حیرت بات۔ ہوگی، واہ واہ واہ، عربی زبان کے اندر اس کے تراجم کر کے لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ غلام فرید کیا کہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ خواجہ غلام فرید محض جذباتی شاعر نہیں ہیں، خواجہ صاحب کے پاس علم اور فضل و حکمت کے خزانے بھی ہیں، بڑی بات، جو ساتھ اللہ۔ اپنے مصروں میں، لائنوں میں، اور پھر علمی حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے چونکہ ایک نباز بھی ہیں تو اپنے وقت کے نبض پہ ہاتھ بھی رکھا۔ اس دور میں جو بدعتیں تھیں، رسومات کا یہ علاقہ تھا سارا، یہ خطہ اور یہ پٹی، بطور ایک عالم کے اور بطور ایک فقیہ کے آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، خواتین کی، رسومات کی جو خلاف شرع بدعتیں رائج ہو رہی تھیں اور خلاف شرع امور رائج ہو رہے تھے، آپ نے ان کی اصلاح بھی فرمائی، نشاندہی بھی کی، اور اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو وہ جو شریعت مطہرہ کا راستہ ہے بڑا واضح کر کے دکھایا، تاکہ لوگوں کو فرق سمجھ آ جائے کہ جو محمدی صوفی ہوتا ہے وہ کیسا اس ہے؟ میں اس کی تعلیمات اور جو کیسی ہیں؟ نفسانی اور اپنے ذاتی مزاج کے تابع صوفی ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خوبصورت باتیں جناب، اللہ پاک آپ کو بہترین جزائے دے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عالم اسلام کے بہت نامور قوال ہمارے ساتھ آج کی اس نشست کا حصہ ہیں۔ استاد شیر علی مہر علی تشریف فرما ہے۔ قوالی ہے اور مطلع کا پہلا مصرع ہے، ہر صورت وچ دسدا ڈھولا ماہی۔ اس پر انشاءاللہ خوبصورت قوالی ہوگی اور ہم اپنی روحوں کو اس خوبصورت ذکر سے معمور کریں گے۔
خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ARY-QTV پر آج کی اہل اللہ کے ذکر پر مبنی اس خوبصورت نشست عرس پاک کی مناسبت سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ میٹن شریف کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش ہو رہا ہے، اور بہت خوبصورت قوالی جناب استاد شیر علی صاحب، مہر علی صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ جس طرح ہمیں سیراب کر رہے ہیں حضرت خواجہ صاحب کے کلام سے، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے آپ کو بہترین جزا دے اور جناب خواجہ صاحب کی بارگاہ سے آپ کو وسیع خیرات میسر ہو۔ کوئی ایک جملہ حضور اس قوالی کے عنوان پر، مطلع کے پہلے مثلے پر۔ جی ماشاءاللہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے، یہ کافی ہے، پوری یہ وحدت الوجود پہ مبنی ہے، پورا فلسفہ ہے، یہ پورا فلسفہ ہے، اور ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو ایک دلیل کے ساتھ ہے۔
ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ اکبر. کہ وہ تو تمہارے نفوس کے اندر موجود ہے. یہی بات انہوں نے کی ہے کہ ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی. اب اس کے بعد اس کی انہوں نے فرمایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے کہ دلی اساڈی کھسدا ڈھولا ماہی. واہ واہ واہ. وہ اس صورت میں اسی لیے وہ بس رہا ہے کہ اس صورت کے بغیر وہ کسی کا دل نہیں مو سکتا. اللہ اکبر. یہ اس میں ہے. اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود سے آپ کا تمام کلام جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور اس میں اسی طرح تمام جگہوں پہ اس کے دلائل موجود ہیں. آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں بھی موجود ہیں اور آپ کے کلام کے اندر بھی موجود ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ایک بڑا معتبر نام ہے اور وہ ایک مختلف سکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے آپ کی منقبت لکھی ہے. میں اس کے ایک دو شعر آپ بسم اللہ ضرور ارشاد کیجیے. وہ لکھتے ہیں کہ گلخن عشق چشتیاں بتپید، واہ 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 واہ. گلخن عشق چشتیاں بتپید شولاش خواجہ غلام فرید. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب مطلب پھر ارشاد گلخن عشق چشتیاں بتپید، اللہ. چشتیوں کی عشق کی بھٹی تپ گئی ہے. اللہ. شولاش خواجہ غلام فرید، کیا کہنا ہے؟ اس کے شعلے جو ہیں وہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب. کی بھٹی کا بھڑکتا ہوا شعلہ غلام فرید ہے. واہ واہ. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے کیوں لکھی ہے یہ ان کی منقبت. کہتے ہیں مرغ فکرم ز آشیاں بپرید، واہ. مرغ فکر. میرا مرغ فکر جو ہے نا وہ اپنے آشیانے سے اڑ گیا. یہ مرغ فکرم ز آشیاں بپرید چون نوائے فرید چون بشنید، کہ انہوں نے جب خواجہ غلام فرید کی گفتگو نوا کو سنا تو وہ میرا مرغ فکر رہ نہیں سکا، اللہ اکبر. وہ وہاں تک پہنچ گیا. یعنی میں مجبور ہو گیا ان کی منقبت لکھنے پر. اور آگے ایک اور شعر لکھا کہ مرغ ہر کے بد گفت خواجہ مارا، جس نے ہمارے خواجہ صاحب کے بارے میں کوئی بری بات کی، ہست او بے گما یزید و پلید. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سرمائے چشم شد بخاری را، سرمائے چشم شد بخاری را، کہ بخاری کی آنکھوں کا سرما ہے کیا، خاک پائے غلام خواجہ فرید. اللہ اکبر. خواجہ فرید نا، خواجہ فرید کے غلام کی پاؤں خاک کا پا، سرما. اللہ وہ اس بخاری کی آنکھوں کا کیا سرما ہے. خوبصورت ہے خواجہ صاحب. سبحان اور اللہ. آپ نے اپنے ملفوظات شریف میں وحدت الوجود کو ایسے واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ اہل علم کو بھی وہ کے لیے بھی وہ رہنما ہے اور عوام کے لیے بھی رہنما ہے. بہت خوبصورت ان بات. کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اہل علم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، روحانی کیف حاصل کرتے ہیں، اور عوام بھی اس سے کیف حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہر صورت وچ وسدا ڈھولا ماہی دلی اساڈی کھسدا ڈھولا ماہی. جب آپ یہ سنیں گے اس بات کی روشنی میں تو پھر آپ کو اندازہ بہت ساری ہوگا، چیزیں کھل جائیں گی. اور پھر ان حضرات کا جو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درد و سوز سے بھی نوازا ہوا ہے. پھر ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ صوفیانہ انداز ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے جب آپ سنیں گے تو پھر ان کا اور لطف. بہت شکریہ خالد صاحب. بڑی قیمتی موتی آپ نے گفتگو کی صورت میں عنایت کی ہے. علامہ صاحب، خواجہ صاحب کی شاعری اب موضوع سخن ہے، تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین تک کچھ ضرور پہنچائیں. ایک عام طور پہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے صرف سرائکی میں ہی لکھا ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کی کافیاں بالخصوص سرائکی ادب میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب صرف سرائکی زبان کے شاعر ہیں یا ان کی شاعری کی کچھ اور جھلکیاں کچھ زبانوں میں اور بھی ہمیں ملتی ہیں، اور وہ کس قدر توانا ہے؟ خواجہ صاحب کا جو دیوان ہے سرائکی میں وہ الگ ہے، اردو میں الگ ہے. پورا دیوان الگ ہے. پورا دیوان ہے اردو شاعری کا، معروف نہیں ہے. اور اس شاعری میں سے میں تبرکن اس میں دیکھیے وہ ڈیپتھ جس کا ذکر کیا ہے نا خواجہ غلام قطب الدین صاحب نے، وہ ڈیپتھ دیکھیے کیا ہے. لفظ سادہ ہیں، تاثیر کس درجے کی ہے، علم و فضل کس درجے کا ہے، اور وہ جو ان کا مشرب ہے توحید وجودی، اس کو وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. صحیح. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا عجیب و غریب کنٹراس ہے، اور ایک طرح کی ورسٹیلٹی اس کو آپ کہہ لیں خواجہ صاحب کے کلام میں، جو عجیب قسم کا تنوع ہے. اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سارے شیڈز کو جانتا ہے.
بڑی خوبصورت ورنہ بات وہ ہے۔ سمجھے گا یہ تو اردو کا ایک مصرع ہے. فرماتے ہیں بن عاشق اہل وفا دے، بن شائق ذوق لکا دے، بن صاحب صدق صفا دے، ات آوے کون گزر کر. ہاں ہاں ہاں، اچھا، یہ یاد رکھنا ہے کہ زبان اردو ابھی اس وقت ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے. وہ موجودہ مروجہ وہ رنگ اور وہ طریقہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر ساتھ ہے. پھر فرماتے ہیں عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق ہے ساڈا پیر جیں کل راز سمجھایا. سجھائے، جی اب جیں کل راز سجھائے. اب یہ مرشد عشق کو بنانا، اسی کو اردو میں اقبال نے کہا ہے. خواجہ صاحب کا کمال یہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری تو بہت بعد کے لوگوں میں ہیں، متاخرین میں ہیں، اور ان کے حساب سے جونیئرز ہیں. علامہ اقبال جیسے نابغے کو متاثر کرنا بڑی یہ بات ہے، چھوٹی سی یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے گھاٹوں اور بڑے سمندروں سے پی کے آئے تھے، اور خواجہ صاحب نے بھی بہت ہی سیراب ہو کے پی ہوئی تھی جام جو مے عشق ہے. تو آپ نے دیکھیے اس فکر کو علامہ نے بھی کہا ہے، ایک عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کدائے تصورات. پھر آپ نے اردو کے اندر غزل میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بت کے ہر راز کو میں راز خدا کا سمجھا. واہ، وہ دیکھیے وہی رنگ ہے توحید وجودی. بت کے ہر ایک راز بت کو، کے ہر راز کو میں راز خدا کا سمجھا، اس کے دشنام کو اعجاز مسیحا سمجھا. اللہ اکبر، میں نے کعبہ کو بھی بت خانے کا نقشہ سمجھا. اللہ میں نے یہ دیکھیے توحید وجودی. اب یہ شرح طلب چیزیں ہیں، لیکن ان کی شرح کرنے کے لیے خواجہ غلام فرید چاہیے بہت خوبصورت، یا خواجہ غلام قطب الدین چاہیے، اچھی بات جو ہے، کم از کم یہ وہ بڑی آگے خوبصورت پہنچا بات ہے۔ سکیں اور سمجھا سکیں. پھر کہتے ہیں میں نے کعبہ کو بھی بت خانے کا نقشہ سمجھا، اپنے لبیک کو ناقوس کلیسا سمجھا، میں نے ہر قطرے کو دریا سے زیادہ سمجھا، ذرے کے نور کو خورشید سے بالا سمجھا. بہت خوبصورت. جب لمحہ وصال آیا نا جی آخر میں، اس وقت بھی شعر ہی پڑھ رہے تھے. جو خادم پاس تھا اس نے کہا حضور اقبال حاضر ہے، شعر پڑھنے کی اجازت دیں، تو آپ نے انکار کر دیا. ضعیف تھے، بہت کمزوری تھی. تو خود پھر پڑھا آپ نے، گزرا ویلا حسن کھلندا، ہائے، آیا وقت فرید چلندا، اللہ اکبر، آیا اللہ وقت اکبر. فرید چلندا. ایک آپ کے اردو کے کلام کا ایک شعر میں نظر کرنا ارشاد. چاہتا ہوں. درد و سوز تو ایک دھارا ہے نا جو چل رہا ہے، اور پھر گڑی شریف بھی وہ پہنچا ہے سارا جی بالکل صحیح. درد و سوز کا. تو آپ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں آپ کی اپنی آخری خواہش کہ شایاں ہے شامیانہ غم قبر پر میری، اللہ اکبر، شایع ہیں، شایع ہے شامیانہ غم قبر پر میری، لیکن ہو جس کو درد کی جھالر لگی ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواہ صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اسی بات سے آگے بڑھنا چاہوں گا، اسی بات سے زیادہ راہ لیتا ہوا، کیونکہ شاعری اس وقت خواجہ صاحب کی ہمارا موضوع سخن ہے. جی جی. اب بہت سارے دیگر صوفیاء کی طرح خواجہ صاحب نے بھی عاشق کو مؤنث کے صیغے میں استعمال کیا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ آج تھوڑا سا اور اس پر روشنی فرما دے تاکہ بہت سارے لوگ جان بھی پائیں، صراحت ہو جائے. بات یہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ عجز اور انکسار، آپ بھی فرماتے عجز نیاز اساری موڑی، بالکل صحیح. ہماری جو راس ہے وہ عجز اور نیاز ہے. اور عجز اور نیاز کے اندر ایک جیسے مٹی ہے، اس مٹی سے پوچھیں کہ سارے خزانے تم نے چھپائے ہوئے ہیں، ساری دولتیں اسی کے اندر ہیں، سب کچھ ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو وہ کہے گی کہ میرا نام ہے مٹی، اور جو مٹی ہے اس نے سب کچھ پا لیا ہے. تو عجز نیاز ساری موڑی، تو جتنا عاشق نیاز کر سکتا ہے وہ تو کر لیتا ہے. اب پھر جتنی اس نے کی ہے اس کو بھی پھر آدھا کرتا ہے، کیونکہ عورت کا حصہ جو ہوتا ہے وہ اور مرد کی بنسبت اور زیادہ کم ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے. اس لیے پھر اس میں کمال نیاز ہے، کمال عجز ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو مؤنث کے طور پہ آپ استعمال کریں. خوبصورت بات. علامہ صاحب، پروگرام ہمارا ایسا خوبصورت ہے کہ ان خوبصورت جو اذکار ہوتے ہیں ان کا خاتمہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو نسل در نسل اور نفس بعد نفس چلتے رہتے ہیں. لیکن حدود و قیود کے ہم کیونکہ پابند ہیں اپنی نشریات کے حوالے سے، تو پروگرام کے ہمارے اختتامی لمحات میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مختصر سا جواب آپ سے چاہیے کہ خواجہ صاحب کی جب ہم شاعری سنتے ہیں تو بیٹھا بندہ اپنی سرزمین میں ہوتا ہے، لیکن پہنچا وہ سرور کون و مکان کے قدموں میں ہوتا ہے.
ایسی خوبصورت شاعری، یہ اعجاز یہ ہے کہ بندہ سن کر حضور علیہ السلام کے قدمین میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ایسے مشاہدے کی صورت ملتی ہے۔ اس پر کچھ چند جملے ارشاد خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نیچرل ایڈوانٹیج یہ ملا کہ وہ جس فضا اور ماحول میں پروان چڑھے ہیں وہ ظاہراً بھی عرب سے ملتا جلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روہی اور یہ جو صحرا اور یہ جو ریگستان کا فلسفہ ہے نا، اور کھجوروں کے درخت، میں جب پہلی بار کوٹ مٹھن گیا راجن پور کی رستے، تو مجھے شبہ سا ہوا کہ جیسے کوئی مدینہ منورہ سے ملتا جلتا اللہ اکبر، علاقہ آ گیا اللہ ہے۔ اکبر، واہ تو وہ کیفیت جو ہے نا خواجہ صاحب کو بچپن سے اپنے ماحول میں ملی ہے، واہ، اس وجہ سے بڑی سہولت کے ساتھ وہ کوٹ مٹھن سے مدینہ اور مدینہ سے پھر کوٹ مٹھن، اور جو اپنے چاہنے والے، ملنے والے اور اس فضا کا حصہ بننے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر رچا لیتے ہیں۔ تو ظاہری ایڈوانٹیج بھی تھا اور باطنی طور پر بھی سرحدیں ملی ہوئی تھیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ تو یہ جو شیوہ اشاق ہے نا، اس میں کمال یہ ہے کہ جو قافلے کا سرخیل ہوتا ہے وہ باقی قافلے کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، باقی لوگوں کو بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے اس تجربے سے فیض یاب ہوں اور اس سے حصہ لیں۔ یہی اولیاء اللہ کے پاس جانے کا اور بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس تجربے سے براہ راست گزرنے جوگے نہیں ہوتے تو پھر ہم کسی گزرے ہوئے کا دامن تھامتے ہیں، جیسے وہ چیونٹی نے کبوتر کے پنجے کو پکڑا تھا جو حرم شریف جانا چاہتی تھی اور جا نہیں سکتی تھی کہ میری پرواز اتنی نہیں۔ جب حرم کے کبوتروں کا اس نے کارواں دیکھا اور سنا کہ یہ حرم شریف جا رہے ہیں تو چونٹی رینگتی ہوئی آئی اور دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید، اس نے کبوتر کا دامن تھاما، مضبوطی سے چمٹی اور رات کو حرم کی فضاؤں میں پہنچ گئی۔ خواجہ صاحب بھی حرم کے وہی کبوتر ہیں جو ہم جیسی چیونٹیوں کو حرم شریف میں پہنچاتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زندہ باد۔ مسلم صاحب، میں ایک پہلو جو ہے ان کا کہ وہ بادشاہ وقت یا والی ریاست کی تربیت جو انہوں نے فرمائی، اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تربیت اس طرح فرمائی جو بہت ضروری ہے۔ ہر وقت کے حاکم کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور ان سے تربیت حاصل کرے۔ آپ نواب آف بہاولپور کو بگھی میں جو دیتے تھے اللہ اور اس کو کہتے کھینچو، اللہ، پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، پھر آپ فرماتے تھے یہ جو گاڑی ہے نا یہ قوم کی، اس کو تم لے کر چل رہے ہو تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک مزدور کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو کھینچنا غریب کس آدمی قدر غریب مشکل ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھے گی۔ اختتام پر بھی ہم قوالی سنیں گے، کلام شامل کریں گے۔ استاد شیر علی اور مہر علی صاحب بڑی خوبصورتی سے اپنی عقیدت اور محبت بارگاہ خواجہ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں کلام کا مصرع پیش کیے دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ عشق انوکھڑی پیڑ سہ سہ سول اندر دے، یہ قوالی کا آغاز ہوگا۔ اس کلام سے ہمارا پروگرام حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے جذبے لیے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن بھی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، بہت قیمتی موتی اور درد و سوز میں ڈوبے بہت سارے لہجے آپ نے ہمیں تفویض کیے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں، علم و فضل میں اضافہ فرمائے۔ استاد شیر علی اور مہر علی صاحب پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، اپنے عقیدت نامے انہوں نے خواجہ صاحب کے کلام کی صورت میں آج کی نشست کے ممدوح کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر سے نوازے۔ میں قوالی کے لیے استاد شیر علی اور مہر علی صاحب سے ان کلمات خیر کے ساتھ متصل ہوتا ہوا اور آپ سے اجازت لوں گا۔ یہ جو آب زر سے رقم ہوئی ہے یہ داستان بھی مستند، یہ جو آب زر سے رقم ہوئی ہے یہ داستان بھی مستند، وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں، میں تو خاک تھا کسی چشم ناز میں آ گیا ہوں تو مہر ہوں، میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے، میرے مہرباں کبھی ایک نظر میرا سلسلہ بھی تو دیکھتے۔ استاد شیر علی اور مہر علی صاحب قوالی کی صورت میں اپنا کلام پیش کریں گے اور ہم یہاں ARYQ TV سے آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بھلائے نہ پانے بس عشق
سی